केस नंबर 28। कंवल सिस्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स के हमरा मेन वार्ड का राउंड लेकर वार्ड से बाहर निकली तो प्राइवेट रूम्स की सिम से आती बदख्वास नर्स को देखकर वहीं रुक गई। डॉक्टर, वो रूम 13 का मरीज बहुत जिद्दी है, जिद कर रहा है, अभी घर जाएगा, मगर इसका जख्म अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नर्स बात मुकम्मल करते हुए इस तक पहुंचकर बोली। कंवल तेजी से इसके साथ रूम 13 की जानिब बढ़ गई और इसके पीछे वो तमाम भी। रूम 13 में पहुंचकर इसे अपनी बसारत पर धोखा हुआ। सामने बेड पर बैठा पट्टियों में जकड़ा शख्स इसे लम्हे भर को सकते में मुब्तला कर गया। अनवर, जो गुस्से में बैठा दरवाजे के सिमत ही देख रहा था, अचानक भूली बसरी कहानी को देखकर अजीब कैफियत में गुम हो गया था। डॉक्टर को बुला लाई हूँ, आप इनसे इजाजत लेकर घर चले जाएं। नर्स की तंजिया आवाज दोनों को ख्वासों में लाई थी। कमल हफीफ सी होकर आगे बढ़ गई। इसने भी निगाह का जाविया बदल लिया। कैसे हैं आप? वो इसके करीब आकर मुस्कुराकर बोली। मैं घर जाना चाहता हूँ। इसकी आवाज़ का कमाल था या चेहरे का सहर कि इसका लहजा नरम हो गया। अभी तो आप घर नहीं जा सकते क्योंकि जख्म आपके नॉर्मल नहीं हुए हैं, फिर आप रात ही यहाँ एडमिट हुए हैं। कमल नर्स के हाथ से इसकी मेडिकल फाइल स्टडी करते हुए बोली। रात को ड्यूटी पर कौन से डॉक्टर थे? वो नर्स से मुखातिब हुई। डॉक्टर सरफराज मैडम, एमरजेंसी में इन्हीं की ड्यूटी है आजकल, नर्स ने जवाब दिया। अनवर साहब, आपको कम से कम 1 हफ्ते यहाँ रहना है। आप फ़ोन के ज़रिए अपने घर वालों को मुतला कर सकते हैं। कमल फाइल नर्स को देते हुए संजीदगी से बोली। बीबी साहिबा, तूबा बीबी आपसे मिलने आई हैं। नूरी दरवाज़ा नॉक करके अंदर आकर बोली। क्यों आई है वो? तूबा का नाम गोया पेट्रोल पर आग की तरह भड़क कर इसके वजूद में सरारियत कर गया। वो हाथ में पकड़ा ब्रश हज़ियानी अंदाज में कालीन पर फेंक कर चीखी। मुझे नहीं मालूम जी। नूरी कतरे सहम गई थी। मना कर दो जी, आप इनसे नहीं मिलेंगी। अरे क्यों भाई, मैंने क्या जुर्म कर लिया है ऐसा? तूबा, जो इसके पीछे ही चली आई थी, मुस्कुराती हुई शरारती लहजे में बोली। नूरी खामोशी से कमरे से चली गई। मैं तुम्हारी एक लम्हे की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज़ आउट। तूबा की सूरत पर निगाह पड़ते ही इसे 1 हफ्ते क़बल होने वाला इंकशाफ, उसामा मलिक की जुर्रत और बेबाकियां असर नो याद आने लगीं। 1 हफ्ते में इसने बड़ी जद्दोजहद के बाद इन हर वक्त छाए रहने वाली अजियतनाक एहसासात से किसी हद तक छुटकारा पाया था। अब तूबा को सामने देखकर सब कुछ ताज़ा हो गया था। क्या हो गया है लाइबा, तुम ठीक तो हो? वो मुस्कुराहट भूलकर बुखला कर बोली। तमाशा देखने आई हो तुम मेरा? तुम जैसे ज़मीर फरोश दोस्त पर मैं लाख पर लानत बेचती हूँ। नहीं है ज़रूरत मुझे तुम जैसी खुद गर्ज व मफाद परस्त दोस्त की। वो लाइबा नहीं, कोई आतिश फिजा ही का रूप था, जला देने, बर्बाद कर देने और भस्म कर देने वाला। इसके अंग अंग से शरारे फूट रहे थे। घने सिल्की ब्राउन बाल आधे शाने पर आधे कमर पर बिखरे हुए थे। हसीन चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में ऐसी वहशत नाकियाँ और बदगुमानियाँ डेरा जमाए हुई थीं कि तूबा को वो इस वक्त अपने होशो हवास में ज़रा भी महसूस नहीं हुई। लाइबा मेरी जान, प्लीज़ मुझे मेरा कसूर तो बताओ, क्या किया है मैंने? क्यों तुम मुझसे इस कदर? मत लो अपनी ज़ुबान से मेरा नाम, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। वो हज़ियानी अंदाज में चीखी। तुमने मेरे एतमाद का, मेरे एतबार का कत्ल किया है। मैंने तुम्हें बहन समझा था, मगर तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो आंसू के दरमियान टूटे हुए लहजे में बोली। मुझे बताओ तो सही, क्या किया है मैंने? प्लीज़ लाइबा। इसका बिखरा हुआ हुलिया, दर्द में डूबा लहजा, बहते हुए आंसू तूबा को परेशान कर गए। भराए हुए लहजे में इसकी तरफ बढ़ी थी, मगर लाइबा इसके हाथ झटक कर गुस्से से बाथरूम में लाक हो गई और काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वो बाहर नहीं आई तो वो शिकस्ता कदमों से इसके कमरे से निकल आई। आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। अंदर से बाहर पोर्च तक किसी मुलाजिम से इसका सामना नहीं हुआ और वह शुक्र करती कार में बैठ गई कि अपने आंसू वो किस तरह इनसे पोशीदा रखती। गेट पर मौजूद चौकीदार ने इसकी कार के लिए मेन गेट खोल दिया और वो कार हवा की स्पीड में दौड़ाती हुई घर आ गई। कार पोर्टिको में खड़ी करके वो अपने कमरे में आ गई और बेड पर औंधी लेटकर बाआवाज़ शिद्दत से रो दी। लाइबा का अंदाज, लहजा नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले यकीन हद तक तकलीफदा और तस्हीक अमेज़ था। वो रो रही थी और सोच रही थी लाइबा किस गलत फहमी का शिकार हुई और कब हुई। इससे इसकी मुलाकात हुए अरसा हो गया था। आज इसका दिल शिद्दत से इससे मिलने को चाहा था तो वो चली गई थी
اس سے ملنے اور پھر جس انداز میں وہ اس سے ملی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ لائبہ اس سے اس انداز میں بھی مل سکتی ہے۔ وہ ہلوس و مروت کی مٹی سے بنی لڑکی جس نے کبھی اپنی اداس آنکھوں کا راز نہیں بتایا تھا، اپنی تنہا ذات اور چہرے پر سنجیدگی کی صورت میں چھائے دکھ کبھی شیئر نہیں کیے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے دکھ بلائے دوسروں کی خوشی میں رہنے والی لائبہ، سبک ندی کی طرح بہتا نرم و شیریں لہجہ آج لاؤ کی مانند دہک رہا تھا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ اذیت امیز سوال اسے اور بےقل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رو کر اس کے دل کا غبار نکل گیا تو وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی تاکہ خانسامہ سے کہہ کر شام کی چائے اور لوازمات تیار کروا سکے۔ شاہ رخ کے آفس سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ خانسامہ کو آرڈر دے کر باہر آئی تو شاہ رخ وقت سے کچھ پہلے ہی آ گیا تھا اور اس کے ساتھ اسامہ ملک کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ لگتا ہے آج بادل خوب ٹوٹ کر برسا ہے، جبھی ہر طرف سیلاب آ گیا ہے۔ میں اور اسامہ دونوں تیر کر گھر تک پہنچے ہیں، مگر مطلع ابھی تک ابر آلود ہے۔ بادل تیار کھڑے ہیں، کبھی بھی برس سکتے ہیں۔ شاہ رخ اس کے شدت گریہ سے سرخ چہرے اور روئی روئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے اسٹائل میں بولا، حبیث رخ ہو تم، ہر وقت تمہیں مذاق سوچتا ہے، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ اسامہ بھائی، آپ کیسے راستہ بھول گئے یہاں کا؟ پچھلے ہفتے تو آیا تھا میں یہاں، مگر تم آنٹی کے ساتھ کسی گیدرنگ میں گئی ہوئی تھیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شاہ رخ نے نہیں بتایا تمہیں؟ تم ہم سے ملنے نہیں بلکہ تصویریں دیکھنے آئے تھے، ڈیڈی کی اینیورسری کی۔ بکواس مت کرو، تم نے خود ہی مجھے البم دیا تھا تاکہ تمہارے چائے بنانے تک میں بور نہ ہوں، اسامہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ لیونگ روم میں چلیں، یہ تو ہے ہی چیٹر، طوبہ نے اس کا ساتھ دیا۔ تم چلو، میں ڈریس چینج کر کے آتا ہوں۔ شاہ رخ اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوا۔ طوبہ بھی خانسامہ کو جلدی چائے لانے کا کہہ کر اسامہ کے ساتھ لیونگ روم میں آ گئی۔ انکل آنٹی کب تک لوٹیں گے اسلام آباد سے؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ شاید 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ دراصل پاپا اب مستقل وہیں رہائش کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ممی کو سانس کی تکلیف اکثر رہنے لگی ہے اور وہاں کے پرفضا ماحول میں یہ تکلیف کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، انکل کا فیصلہ درست ہے۔ اسلام آباد ذاتی طور پر مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ سرسبز و شاداب فضا بہت صحت مند ہے۔ تو روئی ہو؟ وہ اچانک ہی بولا۔ انکل آنٹی یاد آ رہے ہیں؟ اس کے گداس شفقت آمیز لہجے کا اثر تھا کہ وہ جو شکستہ دل لیے زبردستی مسکرا رہی تھی، بے اختیار امڑنے والے آنسو روک نہ سکی۔ رو نہیں، میرے ساتھ گھر چلو، مامی اور اماں جان کے پاس رہو گی تو تنہائی محسوس نہیں کرو گی، اور گھر میں تائی اور ان کی مکمل فیملی ہے، تمہیں کوئی بور نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر پر اپنے محسوس پرشفقت پرخلوص لہجے میں ہاتھ رکھ کر بالکل بچوں کے انداز میں بہلاتے ہوئے بولا۔ زینی کے بعد وہ دوسری لڑکی تھی جو اسے سگی بہنوں کی طرح پیاری و عزیز تھی۔ یہ بات نہیں ہے اسامہ بھائی، وہ برستے آنسو کے درمیان بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ لائبہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں اس سے ملنے گئی تھی مگر اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بے حد استفسار پر اس کے اور لائبہ کے درمیان ہونے والی گفتگو لفظ بلفظ دہرا دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ تم نے خواہ اپنے اتنے قیمتی آنسو ضائع کیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس لیے آپ کو میری حیرانی و تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ریئلی اس وقت وہ بالکل جنونی ہو رہی تھی، بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اصل لائبہ ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر طوبہ اسے یقین دلانے والے لہجے میں بولی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ جب وہ اٹیک کے زیر اثر ہوتی ہے تو کسی کو بھی نہیں پہچانتی، بلکہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتی۔ اسامہ دل نشین لہجے میں بولا، آپ کا مطلب ہے وہ اس وقت اٹیک کے زیر اثر تھی؟ اوہ نو، پھر تو مجھے اسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ طوبہ پریشانی سے اٹھتے ہوئے بولی، اگر تم اب دوبارہ ان سے رابطہ کرو گی وہ پھر ہسٹیرک ہو جائیں گی۔ اسامہ اسے فون کی جانب بڑھتے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، پھر میں کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوگی۔ اب ٹھیک ہو گئی ہوں گی، اور دیکھ لینا جلد وہ تم سے اپنے رویے کی معافی مانگیں گی۔ لیکن آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ طوبہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کی خود اعتمادی پر حیران تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، پہلے انہیں ہسپتال میں میرے سامنے اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹر اصغر سے اس کیس میں میری تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ ایسے مریضوں کی حالت صرف اٹیک کے وقت ہی ایسی ہوتی ہے، پھر وہ فوراً سنبھل جاتے ہیں۔ میں تیار ہو کر آ گیا،
چائے تیار ہو کر نہیں آئے ابھی تک؟ شاہ رخ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میں لاتی ہوں ابھی، طوبہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اسے مطمئن دیکھ کر اسامہ بھی مطمئن ہو گیا۔ تم الیکشن میں کسی حلقے سے کھڑے نہیں ہوئے، اس بات پر بڑا شور مچا ہے اخباروں میں۔ کیا رستم زمان سے اختلاف ہو گیا ہے؟ شاہ رخ صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں نظریات و خیالات بدل جائیں۔ رستم زمان گریٹ مین ہیں، کم از کم میرے نظریات اور ان کے تحیلات و احساسات کا دھارا ایک ہی سمت میں بہتا ہے۔ سیاست میں قدم میں نے بغیر لالچ و غرض کے رکھا ہے۔ صوبائی یا علاقائی کسی نشست کی تمنا مجھے نہیں ہے۔ الیکشن میں میرے حصہ نہ لینے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے جذبے اور لگن سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ الیکشن کے بعد میں اس لائن میں آؤں گا، صرف مجھے الیکشن ہو جانے کا انتظار ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ انتظاری کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ کس کا فون تھا شمائلہ؟ خورشید کمرے سے نکلتے ہوئے شمائلہ سے مخاطب ہوئی۔ بھائی کا تھا، وہ کمپنی کی طرف سے اچانک مال لے کر پشاور جا رہے ہیں، 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ بہت جلدی میں تھے، اس لیے کمپنی سے ہی روانہ ہو رہے ہیں۔ میری سمجھ میں اس لڑکے کا کام نہیں آتا۔ کچھ بھی کہو شمائلہ، مگر یہ سچی بات بتا رہی ہوں، انور کے کام سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے۔ وہ لاؤنج میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے فکر مندانہ لہجے میں بولی۔ ہاں امی، میں بھی اب تو یہی محسوس کرنے لگی ہوں۔ نامعلوم بھائی کس کمپنی میں کس عہدے پر فائز ہیں، کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ اچانک ہفتوں اس طرح غائب ہو جانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شمائلہ بھی نیچے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے الجھے لہجے میں بولی۔ کمپنی کا تو نام معلوم ہوگا تمہیں، مجھے بتاؤ، میں معلوم کر کے آؤں۔ اندر کمرے میں اجمل صاحب نکلتے ہوئے بولے۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ ان کی ساری گفتگو سن کر باہر آ کر بولے۔ کمپنی کا نام بھی نہیں معلوم ہمیں ابو۔ شمائلہ انہیں اچانک باہر آتے دیکھ کر سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے بولی۔ عجیب بات ہے، گھر والوں کو بھی اتنا لا علم رکھا ہے اس نے۔ ان کے لہجے میں تعجب بھی تھا اور دکھ بھی۔ جب بھی پوچھنے کی کوشش کی ہے وہ بتانے پر تیار ہی کب ہوتا ہے۔ خورشید بولی۔ ابو، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ شمائلہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ابھی میں تابش کو لینے اسکول جا رہا ہوں، وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ کئی ماہ سے جاری الیکشن کا شور آج تھما تھا۔ ملکی سطح پر ہونے والے الیکشن آج صبح 7 بجے شروع ہو کر شام 7 بجے ختم ہوئے تھے اور بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے اختتام پذیر ہوئے تھے۔ اسد صاحب ملک سے باہر تھے۔ اسامہ نے ان کی خواہش کے مطابق یہاں کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ محنتی بھی تھا اور ذہین بھی۔ اسے بزنس سنبھالنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ 1 ہفتے کی محنت اور کوششوں کے بعد وہ بیک وقت لیدر فیکٹریز اور کلاتھ ملز کا سیٹ اپ سمجھ چکا تھا۔ اسد صاحب اس سے مطمئن ہو کر فارن برانچوں کی طرف فلائی کر گئے تھے، اور وہ جو روہیل انکل کے سمجھانے پر کچھ عرصے کے لیے سیاست سے دور ہو گیا تھا، الیکشن کے دوران در پردہ دوبارہ شامل ہو گیا، اور حسب معمول رستم زمان کے ہر طرح ساتھ تھا۔ وہ رستم زمان کی پارٹی نے بہترین ووٹ کے ذریعے صوبے میں کافی سیٹیں حاصل کی تھیں۔ اسی خوشی میں ان کے محسوس حلقوں میں جشن کامیابی چراغاں کر کے منایا جا رہا تھا۔ لنگر تقسیم کیے جا رہے تھے، جھنڈیوں، روشنیوں اور بینر سے شہر جگمگا اٹھا تھا۔ رستم زمان کے آفس اور گھر میں مبارکباد دینے والوں کا ہجوم بے کرراں تھا۔ ہر طرف پھولوں اور مٹھائیوں کے ڈبے نظر آ رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب اسامہ نے ان سے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آج تو یہیں رک جاؤ ینگ مین، مرادوں والی رات ہے آج تو، نیند کس کو آنی ہے؟ رستم زمان، جن کا چہرہ جوش مسرت سے چمک رہا تھا، مسکرا کر اس سے مخاطب ہوئے۔ سوری سر، ماما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں رک نہیں سکتا۔ ویسے آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو سر، زبردست کامیابی ملی ہے آپ کو۔ اسامہ ان سے پرخلوص لہجے میں مخاطب ہوا۔ یہ تو بہت معمولی کامیابی ہے مائی سن، اگر آپ کھڑے ہو جاتے تو سمجھ لیجئے کہ پورے صوبے کی نشستیں ہماری پارٹی کے پاس ہوتی۔ وہ کچھ افسردہ لہجے میں بولے۔ سر، میں خدمت کے لیے کرسی کو ضروری نہیں سمجھتا۔ ویسے بھی آج کل کے دور میں سیاست بدنام ہی ان کرسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بہت مہربانی آپ کی، جو آپ مصروفیات کے باوجود ہمیں اتنا ٹائم دیتے رہے۔ مہربانی کی بات نہیں ہے، یہ میری خواہش تھی، وہ حد درجہ انکسار سے بولا۔
اور کچھ دیر بعد ان سے اجازت لے کر گھر سے نکلنے کی جلدی میں لابی میں ایسے مٹ بھیڑ ہو ہی گئی جسے نہ ملنے کی تگ ودو میں وہ پورا ہفتہ کوشاں رہا تھا، مگر اس وقت وہاں نیم تاریکی تھی، یا اس سے پہلے سے ہی اسے روکنے کا پلان ترتیب دیا گیا تھا۔ اب اتنی بھی بے روحی کس کام کی؟ آپ مجھے مبارکباد نہیں دیں گے؟ اتنی محنتوں کے بعد یہ کامیابی ملی ہے اور اتنی بے گانگی سے جا رہے ہیں۔ آف وائٹ شلوار سوٹ دوپٹے میں ساحرہ کسی کونے سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے اس طرح اچانک سامنے آنے سے اسے بے اختیار رکنا پڑا۔ جنہیں کامیابی کا کریڈٹ جاتا ہے انہیں دے چکا ہوں میں۔ اس کا لہجہ خشک ہو گیا تھا اور اس نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا تھا۔ اتنے کٹھور و سنگ دل نہ بنو اسامہ ملک، کیا میں اتنی بد نصیب ہوں مجھے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ مبارکباد بھی؟ وہ بھیگے لہجے میں کہتی ہوئی اس کے روبرو آ کر شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، مجھ سے ایک حد میں رہ کر بات کیا کریں، اور بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹا کر زہر ہند لہجے میں بولا، بہت کٹھور ہو اسامہ تم، بہت زیادہ۔ ایک ٹھکرایا ہوا انسان دوسرے ٹھکرائے ہوئے انسان کے احساسات و جذبات خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، پھر تم کیوں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی لغو بکواس سننے کا۔ وہ اسے راہ میں حائل دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، کچھ حیا کیجیے، اندر آپ کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ جمع ہیں، کیا سوچیں گے وہ آپ کو یہاں دیکھ کر؟ آپ کے اندر غیر موجودگی کو محسوس کر کے یہاں کوئی چلا آیا تو؟ تم اس سے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں سرگوشیاں کر رہے تھے، تمہیں خوف تھا اس وقت لوگوں کی باتوں کا، سکینڈلز کا؟ اس کے قریب بیٹھ کر تم کیوں ہزار لوگوں کو فراموش کیے بیٹھے تھے؟ تمہاری نگاہیں کیوں سب کو فراموش کیے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی؟ تمہیں اس وقت خوف نہیں تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور بے پناہ شدید محبت کرتے ہو، اور مجھے اس وقت کسی کا خوف نہیں ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور بہت شدید۔ شٹ اپ ساحرہ زمان، اپنی زبان پر اس کا نام مت لیا کرو، ورنہ… وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا، ورنہ جان سے مار دو گے مجھے، ہے نا؟ محبت کے ہاتھوں ملنے والی موت بھی خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ میری بے قرار محبت کو کچھ تو ملے گا تمہاری طرف سے، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ یقین مانو میری بے قراریوں کو قرار آ جائے گا، آگ میں جلتے میرے وجود کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ اس کے تڑپتے لہجے پر عجیب دیوانگی پناہ تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تم عورت نہیں ہو، ایک بھٹکی ہوئی بہکی ہوئی شیطانی روح ہو جس نے اپنی ہوس کو محبت کا نام دے رکھا ہے۔ تم مجھے جھکانے میں ناکام رہی ہو، اس لیے تمہاری غلیظ ہوس زدہ روح تمہیں بے قرار و بے چین کیے ہوئے ہے۔ جو عورت شوہر سے بے وفائی کرے کسی غیر مرد سے کس طرح وفا کر سکتی ہے؟ تمہاری ناآسودہ خواہشات تمہیں میرے پیچھے دوڑا رہی ہیں، مگر یقین کر لو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں بہت گہرا اور انصاف پسند بندہ ہوں، میں حقدار کو اس کا حق دینے کا قائل ہوں، اور تم جیسی عورت پر تو میں نگاہ ڈالنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ میرے تمام حقوق اور جذبات صرف ایک فرد کے لیے محفوظ ہیں، اس کے علاوہ اس لیول پر کوئی میری لائف میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کا لہجہ اتنا کھرا، سچا اور مضبوط تھا کہ ساحرہ زمان کرب سے آنکھیں میچ کر رہ گئی، اور وہ ہوا کے جھونکے کی طرح پورٹیکو کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ، تیار نہیں ہو رہی آپ؟ ماما اسے اپنے قریب بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز میگزین پڑھتے دیکھ کر بولی، ماما، ہینا کی مہندی اور مایوں کے فنکشنز اٹینڈ کر کے بہت تھک گئی ہوں، آج تو بارات ہے، آپ دیکھیے گا بہت ٹائم ہو جائے گا، میں آپ کو اتنے گھنٹوں کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ میگزین چہرے سے ہٹا کر بولی، یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا، ہینا آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، اور کتنی اصرار سے وہ خود اپنی ممی کے ساتھ انوائٹ کرنے آئی تھی۔ میں تو نہیں جا سکتی، مگر آپ کو تو خیال رکھنا چاہیے۔ اتنے خاص موقعوں پر دوستوں کی شمولیت دوستی کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے۔ آپ کو آج کے دن ضرور جانا چاہیے۔ مایوں اور مہندی تو روایتی فنکشنز ہیں، سب سے زیادہ اہم تو آج کا یعنی بارات کا فنکشن ہے۔ آپ میری فکر مت کریں، میں اب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں، اور جب سے نوری نے یہاں ملازمت کی ہے خوب دل بہل جاتا ہے، بہت چٹکلے نما باتیں کرتی ہے وہ۔ ماما مسکرا کر بولی، میں مطمئن نہیں ہوں ماما اس سے۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے کہہ اٹھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میری نگرانی کرتی ہے، اس کی نگاہیں غیر محسوس انداز میں میرے ارد گرد رہتی ہیں۔ گھر میں اور بھی ملازمائیں ہیں، کبھی محسوس نہیں ہوتا ان کا وجود، مگر نوری سے میں اکثر مشکوک ہو جاتی ہوں۔ وہ الجھن امیز لہجے میں اپنے شکوک ظاہر کر بیٹھی، ایسی بات نہیں ہے،
اسے ملازمت پر رکھنے سے پہلے افتخار صاحب سے میں نے رائے لی تھی، کیونکہ وہ انہی کی سورس پر یہاں آئی ہے اور وہ مطمئن ہیں کہ نوری اچھی عورت ہے، پنجاب سے یہاں ملازمت کے سلسلے میں ہی آئی ہے، اس کی فیملی بہت قریب ہے اور پنجاب میں اس کی فیملی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، نامعلوم مجھے کیوں اطمینان نہیں ہوتا۔ کون سا ڈریس پہنو گی آپ؟ میں نوری سے نکلوا دیتی ہوں، وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ ماما پلیز آج نہیں جا رہی، میرا بالکل موڈ نہیں ہے اور میری آج اتنی کمی محسوس بھی نہیں ہوگی۔ دوپہر سے تو ہنا نے پارلر چلے جانا ہے، وہاں سے ڈائریکٹ تیار ہو کر میرج گارڈن چلی جائے گی اور جب تک بارات آ چکی ہوگی اس کے بعد رسموں وغیرہ میں وہ میری کمی کو محسوس نہیں کر سکتی۔ اوکے اب آپ آرام کریں، وہ ان سے کہتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ ماما نے مزید کچھ نہ کہا کہ وہ سمجھ چکی تھیں اس کا موڈ قطعی نہیں ہے۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے ٹیرس پر آ گئی۔ جاتی سردیوں آتی گرمیوں کا خوشگوار دن تھا۔ ریلنگ سے ٹیک لگا کر سامنے تحت سمندر کے نیلنگو پانی میں اٹھتی مچلتی لہروں کی چنچل چوہیاں دیکھنے لگی۔ سونا لٹاتی دھوپ کی کرنوں سے ریت کے ذرات ڈائمنڈ کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ سبک رفتاری سے چلتی نم ہوا نے اس کے بال بکھیر دیے تھے۔ اس کا دل حسب معمول اداسیوں کے جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ ڈیپ میرون شلوار سوٹ میں بکھرے بالوں اور اداس آنکھوں سمیت وہ کسی خوبصورت دلکش طلسماتی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ لہروں پر جمی اس کی گرین آنکھوں میں اضطراب تھا۔ اس نے ماما کو تو سمجھا دیا تھا، مگر وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی کو ہنا کے علاوہ اس کی ممی اور سومیا ضرور محسوس کریں گی، مگر وہ اپنے احساسات سے مجبور تھی۔ ہنا کے مائیوں میں اس نے شرکت بہت خوشی سے کی تھی اور مہندی والے دن بھی اس نے شرکت کی تھی۔ یہ بات دوسری تھی کہ سومیا ہنا اور اس کی ممی کے بے حد اصرار کے باوجود مہندی لے کر ان کے ساتھ نادر کے ہاں جانے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بہت خوبصورتی سے ہنا کے تنہا رہ جانے کا جواز پیش کر دیا تھا، حالانکہ ہنا نے بھی اسے جانے پر زور دیا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر خاموش بیٹھ گئی کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گی اور مہندی لے جانے والی لڑکیوں کو گانے بجانے میں ماہر ہونا چاہیے۔ اس فن سے وہ قطعی نابلد تھی اور حالی حولی تالیاں پیٹنا اسے قطعی گوارا نہیں۔ اس کی دلیل مان لی گئی تھی اور سومیا اس کے نہ جانے کے جرمانے کے طور پر اپنا بیٹا اس سے پکڑا گئی تھی اور اس نے بخوشی اسے سنبھال لیا تھا۔ کسی کو معمولی سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اس آسیب کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہی۔ اسے یقین تھا اسامہ وہاں ضرور موجود ہوگا، کیونکہ اس شادی کا سارا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہنا اور سومیا نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا، نادر کے بھابھی اور بھائی کو اس رشتے پر راضی کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے، اور ہنا کے والدین جو غیر برادری میں لڑکی دینے پر راضی نہ تھے، انہیں بھی اس نے ہی راضی کیا تھا۔ وہ پہلے تو نہیں مگر اب مکمل طور پر اس کی حد درجہ چالاک طبیعت سے واقف ہو گئی تھی۔ وہ گھاگ اور شاطر قسم کا انسان تھا۔ پہلے وہ انسان کی غیر ارادی طور پر ہونے والی حرکات و سکنات سے اس کی نفسیات جان لیتا تھا، اور جب اس کے مطابق اتنی ذہانت و چالاکی سے بات کرتا تھا کہ سامنے والا خود بخود ہی خود کو بے وقوف تصور کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا، اور وہ بہت سہولت سے اپنی منشا کے مطابق فیصلے کروا لیا کرتا تھا۔ اور یہاں بھی اس نے اسی لیول پر ایک ناممکن بات کو ممکن کر کے فیصلہ کروا لیا تھا، اور ہنا تو اس کی اتنی عقیدت مند ہو گئی تھی کہ اس کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی رہتی تھیں۔ سو مہندی پر وہ اس کی وجہ سے نہیں گئی تھی کہ اس کا سامنا کرنے کی وہ ذرا بھی روادار نہیں تھی، اور آج تو اس کی آمد ضروری تھی۔ وہ نادر کا بہترین دوست تھا، اور رشتہ کروانے کے بعد تو وہ ہنا کی طرح نادر کے بھی حواسوں پر حکمرانی کرنے لگا ہوگا۔ بارات کے ساتھ اس کی آمد ناممکن نہ تھی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا وہ شادی اور ولیمہ دونوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ بعد میں ہنا اس سے جو کہے گی وہ سن لے گی، اس کی تمام گالیاں اور زیادتیاں برداشت کر لے گی، مگر اسامہ کی بولتی نگاہیں اس سے برداشت نہ ہو سکیں گی۔ وہ انسان نہیں، اس کے لیے کوئی آسیب بن گیا تھا۔ اس حبیث انسان کی وجہ سے میں پرخلوص دوست کی خوشی میں بھی شریک نہیں ہو سکتی۔ بہت منحوس انسان ہو تم اسامہ ملک، جہاں بھی تمہارے قدم پڑتے ہیں وہاں مجھے چاہنے والے بھی مجھے فراموش کر کے تمہارے گن گانے لگتے ہیں۔ پہلے توبہ کو تم نے مجھ سے چھینا، اب ہنا اور سومی بھی تمہارے گن گاتے نہیں تھکتی، اور تمہاری وجہ سے میں سب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ اس نے ریلنگ سے ٹیک لگا کر کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے حقیقت میں دکھ ہو رہا تھا ہنا کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا۔ ہنا اس کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ فنکشنز وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ خود اسے پہلے سے دعوت دینے کے باوجود مائیوں والے دن اپنی ممی کے ساتھ آ کر اسے لے کر گئی تھی، اور ہر کام میں اسے بہنوں کی طرح آگے آگے رکھا تھا۔ بی بی صاحب، نوری کی پاٹ دار آواز پر اسے آنکھیں کھولنی پڑیں۔ آپ اپنی دوست کی شادی پر نہیں جائیں گی؟
کیوں تمہیں کیوں اتنی فکر ہے؟ وہ نرمی سے بولی۔ وہ بی بی صاحب، آپ کی دوست اتنی محبت سے آپ کو اس دن لینے آئی تھی، حالانکہ کوئی لڑکی اپنے مایوں والے دن گھر سے نہیں نکلتی، مگر جی آپ کی محبت میں وہ آپ کو لینے آئی تھیں۔ تمہیں میری اتنی فکر کیوں رہتی ہے؟ تمہارے انداز مجھے اتنے مشکوک سے کیوں لگتے ہیں؟ نوکر کا فرض ہوتا ہے جی کہ وہ اپنے مالکوں کا خیال رکھے، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہونے دے۔ میری بھی یہی خواہش رہتی ہے جی کہ میں آپ کی دیکھ بھال کروں، مگر آپ غلط سمجھ رہی ہو جی، میں آپ کی جاسوسی تھوڑی کرتی ہوں۔ وہ مسکین لہجے میں بولی۔ سوری نوری، میرا مطلب تمہیں آزردہ کرنا نہیں تھا، مگر نہ معلوم کیوں میری چھٹی حس کہتی ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہمدرد لہجے میں بولی۔ کوئی بات نہیں بی بی صاحبہ، اگر آپ میری موجودگی سے پریشان رہتی ہیں تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ ارے نہیں، میں کسی سے اس کی روزی چھیننے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بس یہ میری بری عادت ہے، جو بات میں سوچتی ہوں یا محسوس کرتی ہوں اسی کہنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتی۔ تمہیں ہرٹ کرنا تو کم از کم میرا مقصد نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر آپ جائیں گی نا، کپڑے پریس کر دوں آپ کے؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں، آج موڈ نہیں ہو رہا، بلکہ کل بھی نہیں جاؤں گی۔ اب تم ایک کپ چائے کا لے آؤ۔ وہ بال سمیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھنے سے پہلے فون کا پلگ نکال لیا۔ دوسرے دن وہ لنچ سے فارغ ہوئی کہ سومیا کسی خوفناک طوفان کی طرح چیختی دھاڑتی اندر داخل ہوئی اور آنکھیں نکالے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے گلا دبانے کے انداز میں بڑھی۔ اس کا انداز اس قدر جرحانہ تھا کہ لائبہ بھاگ کر ہنستی ہوئی ڈرائنگ روم کے ساتھ والے لیونگ روم میں گھس کر دروازہ لاک کر کے کھڑی ہو گئی۔ جلدی دروازہ کھولو، جب تک میں تمہارا قتل نہیں کروں گی سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ دروازہ پیٹتے ہوئے سومیا پرجوش لہجے میں بولی۔ کچھ تو صادق بھائی اور اپنے موٹو کا خیال کرو، میرے قتل کے بعد تمہیں پھانسی ہو جائے گی، کیا ہوگا ان کا؟ لائبہ کی مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ کیا ہوگا؟ صادق دوسری شادی کر لیں گے، مردوں کو تو ویسے بھی بہانہ چاہیے دوسری بیوی لانے کا، اور میرا بیٹا بھی سوتیلی ماں کے زیر سایہ پل ہی جائے گا، مگر میں تمہیں آج نہیں چھوڑوں گی۔ وہ زوردار آواز میں دروازہ پیٹتے ہوئے چیخی۔ میں خود کو قتل کر لیتی ہوں۔ لائبہ دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا موٹو سوتیلی ماں کے زیر سایہ جائے۔ تم بہت کمینی، بدتمیز، بے مروت اور بے وفا لڑکی ہو۔ وہ پوری شدت سے اس سے لپٹتے ہوئے بولی۔ کل انتظار کرتے کرتے برا حال ہو گیا۔ ہنا کس قدر روئی ہے تمہاری اس حرکت پر۔ پارلر سے کیا گیا میک اپ اس نے یہی خراب کر لیا تھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم اس قدر بے حس اور کٹھور ہو، اس کا اندازہ نہیں تھا ہمیں۔ سومیا سے بدستور بازو میں بھینچے فل سپیڈ سے بولنے میں مصروف تھی۔ یہ وحشت! وہ اس کے ہاتھوں سے آزاد ہونے کے بعد گہرا سانس لے کر بولی۔ آج کل تو دلہنوں کا واٹر پروف میک اپ ہو رہا ہے، اس کا میک اپ کیسے خراب ہو گیا؟ بکواس مت کرو، قسم سے ہنا بہت روئی تھی اس بے رخی اور لاپرواہی پر۔ میں اس سے سوری کر لوں گی، تم غصہ تھوک دو، چلو کھانا کھاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی۔ میں کھانا کھا کر آئی ہوں، اسٹرانگ سی چائے پلواؤ فٹافٹ، اور میرے ساتھ ہنا کے ولیمے پر چلنے کی تیاری کرو۔ اور سنو، کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے کوئی بہانہ تراشا تو یقین رکھنا تم جیسی حبیس روح سے نمٹنا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ چلو، میں اسی لیے اپنے کپڑے جویلری وغیرہ سب اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں تاکہ تمہیں ساتھ لے کر جاؤں۔ کل اتنا فون کیا ہے مگر یہاں لائن ہی ڈیڈ ملی۔ چلو کوئی بہانہ مت سوچو، فٹافٹ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، 8 بجے صادق ہمیں یہاں سے پک کر لیں گے۔ وہ قطعی لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ میرج گارڈن روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، مکس گیدرنگ تھی، بہت رنگین مہکتا ہوا ماحول تھا۔ لائبہ سومیا کے ہمراہ کار سے نکلی تو 9 بج رہے تھے، مہمانوں سے حال بھرا پڑا تھا، گول میزوں کے گرد جھلملاتے ملبوسات، چمکتے چہروں سے ہر سو بہار چھائی ہوئی تھی، دھیمے لہجے کہکے وہاں گونج رہے تھے۔ پورٹیکو سے ہال کی طرف بڑھتے ہوئے لائبہ نے بہت نروس ہو کر سومیا کا بازو کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح پکڑ لیا۔ کیا مصیبت ہے یار، یہ کیا بچے کی طرح ہاتھ پکڑ کر چل رہی ہو، جیسے تمہیں یہاں کوئی زوکوب کرے گا؟ اعتماد پیدا کرو اپنے اندر۔ سومیا اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولی۔ تم جو مجھے کارٹون بنا لائی ہو، اس وجہ سے میں اندر قدم رکھنے کی ہمت محسوس نہیں کر رہی۔ احمق ہو، وہ غرائی، اتنے حسین چہرے کو کارٹون کہہ رہی ہو۔ آج کل تو معمولی شکل و صورت والی لڑکیاں ہر وقت خود کو سنوارنے نکھارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ ایک تم ہو جو اتنے حسین مکھڑے سے اس طرح غافل و بے پرواہ ہو
کہ کوئی پرانے بوسیدہ سامان سے بھی اس طرح بے اعتنائی نہ برتتا ہوگا۔ چلو اندر دیکھنا لوگ کس طرح پذیرائی کریں گے تمہاری۔ اس نے ٹھیک ٹھاک لیکچر دے دیا تھا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا یہ سب بیہودہ پن۔ شٹ اپ، یہ جملہ تمہارا میں آج کئی بار سن چکی ہوں۔ سومیہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ آج کچھ لیٹ ہو گئی؟ سجے سجائے حال میں اندر آتے ہوئے جھلملاتی ساڑی میں ملبوس خوبصورت سی خاتون سومیہ کی طرف آ کر ہاتھ ملاتے ہوئے بولی، خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ لیٹ ہونے کی وجہ بخوبی سمجھ گئی ہوں گی۔ سومیہ شرارتی لہجے میں بولی، ہاں کیوں نہیں؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے میک اپ سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر بولی، آپ کی تعریف؟ وہ اب لائبہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر بولی، تعریف اس خدا کے جس نے انہیں بنایا۔ راحت ان کے قریب آ کر شوہی سے بولا، کیوں نہیں؟ ایسے تراشے ہوئے پیکٹ دیکھ کر ہی تو اس کی دید کا شوق فزوں تر ہوتا ہے کہ اتنے شاندار شاہکار تحلیق کرنے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ یہ لائبہ نور ہیں، ہینا کی یعنی ہم سب کی بیسٹ اینڈ سویٹ فرینڈ۔ کل اس کے نہ آنے پر ہی ہینا نے اپنا میک اپ خراب کیا تھا۔ سومیہ اس کا مکمل تعارف کرواتے ہوئے بولی، یقیناً کل ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، ورنہ انہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ کسی کو دکھ دے سکتی ہیں۔ جائیے پہلے آپ ہینا سے مل لیجئے۔ وہ اسٹیج کی طرف اشارہ کر کے بولی، نادر تو اپنی بھابھی کے بہت خلاف بولتا تھا، مگر یہ تو بہت سلجھے ہوئے مزاج کی مالک ہیں۔ سومیہ ساتھ چلتے راحت سے مخاطب ہوئی، ہمارا اور ان کا ساتھ تو کچھ گھنٹوں کا ہے، اتنی دیر میں انسان کی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی۔ نادر اور ان کا ساتھ تو مستقل ہی ہے، وہی بہتر جان سکتا ہے ان کے بارے میں۔ راحت سنجیدگی سے بولا، تم کب دعوت کھلا رہے ہو اپنی شادی اور ولیمہ کی؟ سومیہ سے چھیڑتے ہوئے بولی، مجھ سے پہلے تو اسامہ کا نمبر آتا ہے، پہلے اس سے فرمائش کرو۔ وہ لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے گلا خواہ کھنکار کر بولا، کیوں ان سے پہلے تمہارا نمبر کیوں نہیں آ سکتا؟ سومی پلٹ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ لائبہ جو خود کو بہت ساری نگاہوں کی زد میں محسوس کر رہی تھی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ راحت کی شوخیوں سے واقف تھی، اس کی زبان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ کیا کہہ دے، اور وہ اپنا حوالہ اسامہ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سامنے خوبصورت سٹیج پر ہینا فیروزی بھاری بھرکم چمکتے دمکتے غرارہ سیٹ میں ڈائمنڈ اور گولڈ کی جولری اور براؤن میک اپ میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خواہشوں کے حصول کی فتح سے گل رنگ ہو رہا تھا۔ مسرتیں اور شادمانیاں اس کے انگ انگ سے عیاں تھیں۔ اس کے برابر بیٹھا نادر بہت ہینسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دل کے جذبات سرخی بن کر چھائے ہوئے تھے، لبوں پر مسکراہٹ بہت آسودہ اور شوق تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے بہت شاندار لگ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ لائبہ ان دونوں کے قریب پہنچ کر بولی۔ وعلیکم السلام۔ نادر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آئیے بیٹھیے۔ نادر، اس سے کہو میرے قریب نہ بیٹھے۔ دلہن بنی ہینا اسے گھورتے ہوئے غصے سے بولی۔ دیکھا، صرف ایک دن میں یہ حال ہے۔ یہ اپنے قریب نادر کے سوا کسی کو بیٹھنا ہی پسند نہیں کر رہی، تو آئندہ تو یہ ہمیں پہچانے سے انکار کر دے گی۔ راحت قریب آتے ہوئے اس کا جملہ اچک کر بولا، مائنڈ یور لینگویج راحت، یہ اب تمہاری بھابھی جان ہے، اس لیے اب ادب سے ہینا کو پکارا کرو۔ نادر مصنوعی غصے سے بولا، بھابھی کا لفظ میں نے کسی اور کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہاں، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو جان کہہ کر مخاطب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ راحت کی شرارت پر زبردست کہکا پڑا تھا، جبکہ نادر نے ایک مکہ رسید کیا تھا اس کے شانے پر۔ چلو ہینا، معاف کر دو، میں اپنے اور تمہارے حصے کی خوب گالیاں اسے گھر پر دے چکی ہوں۔ اس کے برابر سے مہمان خواتین کے اٹھ جانے کے بعد صوفے پر بیٹھتے ہوئے سومیہ اسے بتاتے ہوئے بولی، کنگریچولیشن ڈیئر۔ لائبہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولی۔ اس کا لہجہ خود بخود ہی فریش ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے محتاط کھوجتی نگاہوں نے یہاں اسامہ ملک کو نہیں پایا تھا۔ وہ خود کو بہت آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ریئلی، مجھے کل بہت غصہ آ رہا تھا۔ سمیرا اچانک بحرین چلی گئی اور تم یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مہندی چوڑیوں اور زیورات سے سجے ہاتھوں میں بھینچ کر محبت سے بولی۔ سوری، ریئلی ویری سوری۔ لائبہ اس کے محبت بھرے انداز سے پس کر بولی، بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہارے ہونٹوں پر لپسٹک اور جولری، یہ یقیناً سومیہ کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ ہینا اسے دیکھتے ہوئے توصیفی لہجے میں بولی، سومیہ تو بالکل بدل گئی ہے،
یقین مانو 4 بجے سے جو یہ ڈریسنگ روم میں گھسی ہے تو 8:45 پر فارغ ہوئی۔ صادق بھائی کو بھی اس نے فون کر کے منع کر دیا کہ یہ تیار نہیں ہو سکی ہے، چنانچہ ہمیں ابھی شوفر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس نے سومی کو گھور کر دیکھا۔ گھورتی رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب بھی تو لگ رہی ہو نا کسی تقریب میں آئی ہو، ورنہ سر جھاڑ منہ پھاڑ چل دیتی ہو ہر جگہ۔ سومیہ اپنی ڈارک براؤن اینڈ گولڈن ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے بے پرواہی سے بولی۔ راحت اور نادر سٹیج سے نیچے چلے گئے تھے۔ موویز اور کیمروں کی تیز روشنیوں سے لائبہ کو وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ہینا کے سسرالی اور میکے کی خواتین مستقل اس کے پاس آ رہی تھیں۔ وہ اس وقت گرین لہنگے سوٹ میں میچنگ جیولری اور لائٹ میک اپ میں اتنی پرکشش اور سحر زدہ کر دینے والی روح لگ رہی تھی کہ لوگوں کی نگاہیں مقناطیسی انداز میں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ حسد، ستائش اور تعریف کے جذبے ساتھ ساتھ کئی دلوں میں بیدار ہو گئے تھے۔ وہ لوگوں کی نگاہیں محسوس کر رہی تھی، اس لیے کچھ نروس ہو رہی تھی۔ تمہارا موٹو کہاں ہے؟ صادق بھائی بھی نہیں نظر آ رہے۔ وہ بے فکر سومی سے مخاطب ہوئی۔ امی کے پاس چھوڑ آئی ہوں، تنگ کرتا یہاں۔ صادق مجھے بھی نہیں نظر آ رہے، آؤ ذرا دیکھیں کہاں گم ہے۔ سومیہ ایک دم ہی اٹھی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا اور ہینا کو بتاتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ کہاں چلی؟ نادر جو اسٹیج کی طرف جا رہا تھا انہیں اترتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ صادق کو دیکھو نا، بے فکری سے نہ جانے کس کے ساتھ ہیں کہ میری فکر ہی نہیں ہے۔ سومیہ کے جواب پر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لائبہ بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسکرا دی۔ جب من چاہا ساتھی مل جائے تو مسرت سے انسان پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، چاند کی طرح روشن روشن نظر آنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں کی دلی آرزو پوری ہوئی ہے۔ خدا انہیں ساری زندگی یوں ہی خوش و خرم رکھے۔ آمین۔ لائبہ نے اس کے ساتھ صدق دل سے آمین کہا۔ سرخ قالین پر چلتے ہوئے وہ صادق کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو آخرکار فوارے کے قریب بچھی کرسیوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ براجمان نظر آئے۔ شکر ہے آپ کا نزول تو ہوا یہاں، ورنہ میں سمجھ رہا تھا فنکشن ختم ہونے کے بعد آپ قدم رنجا فرمائیں گی۔ صادق اٹھ کر ان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ آپ کو پرواہ کب ہے میری، جو آپ کو معلوم ہو میں کب آئی ہوں؟ سومیہ منہ بھلا کر بولی۔ موڈ درست کرو اپنا، سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہیں آپ، صادق لائبہ کے سلام کے جواب میں بولی۔ جی کب آئے صادق بھائی؟ سومیہ پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی آیا ہوں۔ سومیہ پریشان ہونے والی نہیں، کر دینے والی شے ہے، صادق ہنستے ہوئے بولی۔ تو وہ سومی کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر دھیرے سے ہنس پڑی۔ یہاں کالج کے وقت کے کچھ دوست مل گئے ہیں، وہ تم سے ملنے کو خواہش مند ہیں، آؤ تمہیں ان سے ملواؤں۔ وہ سومیہ سے مخاطب ہوئے۔ آپ بھی آئیں لائبہ۔ وہ عذرا احلاق اس سے بھی مخاطب ہوئے کہ وہ سومی کے ساتھ تھی۔ سومیہ نے بھی اصرار کیا، مگر ان دونوں کے درمیان اپنی موجودگی اسے عجیب لگ رہی تھی، اس لیے ان سے معذرت کر لی۔ تم جاؤ صادق بھائی کے ساتھ، میں ہینا کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی اور سٹیج کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، 10 بج چکے تھے۔ چاندنی رات تھی، خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہاں خوبصورت شپ سٹائل میں لگے پودوں میں گلاب، موتیا اور دیگر پھولوں کی مہکار سے ماحول معطر تھا۔ وہ شرارہ سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی جانی پہچانی مہک اس کے اطراف میں پھیل گئی۔ اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا اور پھر دھک 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 دھڑکتا ہی گیا۔ جس کا خیال ہی اس کے لیے سوہان روح تھا، اس کا سامنا وہ کسی طور پر بھی کرنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے بری طرح دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے اچٹتی سی چور نگاہ اپنے دائیں بائیں ڈالی، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے دل کو کچھ ڈھارس ملی۔ ایک مرتبہ پھر مہمانوں سے بھری کرسیوں اور ٹولیوں کی صورت میں کھڑے لڑکے لڑکیوں پر نگاہ ڈالی، وہ کہیں نہیں تھا۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، ضروری تھوڑی ہے یہ مہک اسی کی ہو، یہ پرفیوم کوئی اور بھی اسپرے کر کے آیا ہوگا۔ مطمئن انداز میں اس نے خود کو سرزنش کی۔ او تھینکس گاڈ، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی اور رخ بدل کر آگے بڑھنے کی وجہ سے جس شخص سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں چند لمحے کو پتھرا کر رہ گئیں۔ پرفیوم کی مہک اس کے وجود میں سراریت کر گئی۔ غالباً آپ میری یہاں غیر موجودگی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرا کر دل نشین لہجے میں بولا۔ جی؟ شدید گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں زمین و آسمان اسے گردش کرتے نظر آئے۔ آپ خوفزدہ ہیں مجھ سے، مگر آپ کا دعویٰ تھا آپ میری وجہ سے خوفزدگی کے جال میں نہیں پھنسیں گی۔ اس کی کشادہ ڈارک براؤن روشن آنکھیں بلا تکلف ہی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نامعلوم کیسی تپش تھی لہجے میں
شفاف اور چمکدار آنکھوں میں جذبوں کی ضد اور حق درمی کی زوردار مشعلیں اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ ملتے ہی نظر ہم سے چرا لیتے ہو آنکھیں، کیا خوب سمجھتے ہو نگاہوں کی زبان تم۔ اس کی شوخ سرگوشی لمحے بھر کو اسے اچانک ہی نروس کر گئی، مگر اس نے جلدی ہی خود کو سنبھال لیا۔ آپ حد درجہ خوش فہمی کا شکار ہیں، وہ مضبوط لہجے میں خود اعتمادی سے بولی۔ جب مقابل خوش قسمتی کھڑی ہو تو بندہ خوش فہمی کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کے ذاتی جوہر تو اب کھل رہے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں مسکرائی۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے سوائے نفرتوں کے اظہار کے؟ اس کا لہجہ زخمی سا تھا۔ آپ کے دوست سے میں کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہتی، وہ بے پرواہی سے بولی۔ آپ کی یہی ضد بھری باتیں اور خود سری اور آپ کا بچکانہ رویہ مجھے عقل و شعور سے بیگانہ کرنے لگتا ہے، اس لیے پلیز مجھے کسی ایسے راستے پر چلنے کے لیے ہرگز مجبور نہ کرو کہ بعد میں تاحیات پچھتاؤں اور ندامتوں کے سمندر میں غرق رہ کر گزاروں۔ اس کا لہجہ خشک و سرد ہو گیا تھا۔ آپ میرا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دنیا میں مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش لڑکیاں موجود ہیں، اور یقیناً کوئی بھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ اس نے تحمل سے اس سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خوبصورت؟ اسامہ نے اس کے چہرے پر استزائیہ نگاہ ڈالی، جو مہارت سے نفاست سے کیے گئے میک اپ اور جولری کی چمک دمک سے نگاہوں کو حیران کر رہا تھا۔ گرین لہنگے سوٹ میں اس کا سراپا گلاب کی مانند مہک رہا تھا۔ تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی پر مرتا ہوں، یہ تمہاری خوش گمانی ہے۔ حسن کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے میری فیملی کو بہت فیاضی سے نوازا ہے۔ میں نے بچپن سے آج تک اپنے ارد گرد حسین ترین چہرے ہی دیکھے ہیں، اس لیے میری نظروں میں عام مردوں کی طرح حسن ہی عشق کی طلب نہیں ہے۔ وہ بہت کاٹدار انداز میں گویا اس کے حسن کی تصحیح کرتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لائبہ نور کا چہرہ سرخ کر گئی تھی۔ اس کا تنفس غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تیز ہو گیا۔ اگر بدصورت دوشیزہ کو بھرپور چاہنے اور نثار ہو جانے والا شوہر مل جائے تو وہ عورت مرد کی چاہت یا پھولوں کی طرح حسین ہو جاتی ہے، ستاروں کی طرح دمکنے چمکنے لگتی ہے۔ عورت کی خوبصورتی کا راز صرف اور صرف مرد کی چاہت اور الفت میں پوشیدہ ہے۔ تم بھی اگر اپنی خوبصورتی کو مزید نکھارنا چاہتی ہو تو شٹ اپ۔ وہ بے اختیار اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بے پناہ غصہ اور حجاب ایک ساتھ ہی وارد ہوئے تھے۔ اس کی بے باک نگاہوں کی گرمی اسے تلملا دیا کرتی تھی۔ تمہاری دنیا تو یہیں سمٹ گئی ہے، مگر مائی ایلڈر بردر، میری آنکھوں سے دیکھو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور تمہارے منتظر بھی ہیں۔ راحت حسب عادت وہاں آ کر مسکرا کر زومانی لہجے میں بولا۔ اس کی شوق بھری نگاہیں دلچسپی سے لائبہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جس کے چہرے پر ناگواری اور جھنجھلاہٹ میک اپ کے باوجود نمایاں تھی۔ تم ہمیشہ غلط موقع پر اٹیک کرتے ہو، اسامہ ملک کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا۔ سوری، میں چلا جاتا ہوں، مجھے معلوم نہ تھا سٹوری کلائمیکس پر ہے۔ راحت مسکراتے ہوئے واپس پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ لائبہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور غصہ اس کی چال سے عیاں تھا۔ خبیث روح، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ روبرو بات ہونے لگی ہے اور ہم سے پردہ داری ہے۔ خوب حق دوستی نبھا رہے ہو۔ لائبہ کے جاتے ہی راحت مصنوعی غصے سے اس کے شانے پر مکہ مار کر بولا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، بات شروع ہی کب ہوئی ہے جو کہیں پہنچے؟ اسامہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ ابھی جو ان سے مخاطب تھے تو وہ میری نظروں کا دھوکہ تھا، راحت گھور کر بولا۔ میں ان سے معلوم کر رہا تھا کہ ان کو کیا یہاں بچوں کو ڈرانے کے لیے بلایا گیا ہے جو وہ اپنا محسوس انداز چھوڑ کر میک اپ میں آئی ہیں، اسامہ ہنستے ہوئے کہتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ تم ان کی خوبصورتی سے جیلس ہو رہے ہو۔ کیسے ہیں آپ مسٹر انور؟ کمل بیڈ کے نزدیک رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے انور سے مخاطب ہوئی۔ ٹھیک ہوں، کب ڈسچارج ہو رہا ہوں؟ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر بولا۔ ابھی آپ کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ کمل کے چہرے پر شادمانی و اطمینان تھا۔ میں فوراً جانا چاہتا ہوں، میرے ذہن اب تقریباً بھر چکے ہیں۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ نے اپنا بزنس تبدیل کیا؟ کمل بولی کیونکہ وہ اس کے کاروبار سے واقف تھی اور موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، مجھ جیسے لوگ اپنا بزنس تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ نامعلوم کس جذبے کے تحت وسیلہ اور تنزیہ ہو گیا تھا۔ یہ آپ کے ماحول اور احساس پر مظہر ہے،
اگر آپ کی سوچ روشن ہو تو۔ یہ سب فضول اور بےمانی باتیں بن جاتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ بیزاری سے اس کی بات قطع کر کے بولا۔ ماحول اگر انسان کو بہترین مل جائے تو احساسات خود بخود اچھی سوچ میں بدل جاتے ہیں، مگر کچھ بد نصیبوں کا احساس جب جاگتا ہے جب وہ تاریک و پرخطر راستے پر چلتے ہوئے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ مجبوراً اور آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر مردہ دلی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی موت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے وہ سب کچھ جسے آپ پسند نہیں کرتے؟ کنول اس کی طرف جھک کر بے قرار لہجے میں بولی۔ کیوں؟ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ اس کا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ کنول لمحے بھر کو گھبرا سی گئی۔ اپنے خیالوں میں، اپنے خوابوں میں اس نے بار بار اظہار محبت کیا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھیں، ہمیشہ اس کے سنگ رہنے کے عہد کیے تھے۔ وہ خیال و خواب اس پر اتنے حاوی ہو گئے تھے کہ وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ خواب اور خیال ہے۔ بولیے نا، میرے ساتھ تو اکثر ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں، مگر آج تک کسی ڈاکٹر یا نرس نے اتنی اپنائیت اور بےتابی سے میرا علاج نہیں کیا۔ پھر آپ بھلا؟ چھن چھن کنول کا دل چوڑیوں کی طرح ٹوٹ کر دور تک بکھر گیا۔ وہ دشمن جانو قرار جو برسوں پہلے اسے دیوانہ بنا گیا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنی ہر خواہش اور ہر خوشی چھوڑ دی تھی، جس کی راتیں اس کے خواب سے رنگین ہو جاتی تھیں اور دن اس کے خیالوں میں گزرتے تھے، وہ پوچھ رہا تھا آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ جو بہت خود اعتماد اور بولڈ لڑکی تھی، اس کے شگفتہ اور شاداب چہرے پر یکدم ہی خزاں سی چھا گئی۔ شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، وہ ایک نئی امید کے ساتھ گویا ہوئی۔ دراصل ڈاکٹر صاحبہ، میری منقوہہ ہے گلاب، وہ اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ مجھے اس کے بعد کوئی بھاتا ہی نہیں۔ آپ سے ملاقات تو مجھے یاد ہے، مگر آپ کا چہرہ ڈھنگ سے یاد نہیں۔ گلاب کا چہرہ گھر سے باہر بھی میری نگاہوں میں تصویر کی طرح فٹ رہتا ہے، انور بول رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اپنی منقوہہ کی حسن کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھے، اس کے سامنے پرکشش چہرے پر روشنی سی بکھری ہوئی تھی، اور کنول کو محسوس ہو رہا تھا کہ برف کے طوفان میں وہ گم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اندر ہی اندر برف جیسے سرد احساس نے اس کے جسم کو اس قدر بے حس اور مفلوج کر دیا تھا کہ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر زبان اکڑ گئی تھی، کچھ سوچنا چاہ رہی تھی مگر دماغ میں کچھ آوازیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ آنکھوں میں اچانک دل سے نکلنے والا لہو سفید موتیوں کی طرح جم گیا تھا، جو نہ چھلک رہا تھا اور نہ ضبط ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ انور گھبرا کر بولا۔ اس کے لہجے میں بے چینی اور گھبراہٹ نے گویا اسے زندگی کی حرارت بخشی۔ آپ نے مجھے پہلے بتایا ہی نہیں کہ آپ میرڈ ہیں، وہ بمشکل بولی، مگر چاہنے کے باوجود لہجہ شگفتہ نہ بنا سکی۔ آپ سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر بالکل اچانک اور بھاگ دوڑ میں، ایسے میں کس طرح میں آپ کو بتا سکتا تھا؟ اور اگر کبھی موقع ملتا بھی تو بھی کیسے بتا سکتا تھا؟ خود ہی بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، ایک ڈاکو اور ڈاکٹر کس طرح دوستی کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کا مقدس اور پاکیزہ پیشہ جسے فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، اور ڈاکو، وہ ہولے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں درد اور تکلیف کے کانٹے پوشیدہ تھے۔ انور کی طرف سے کبیدہ اور دل برداشتہ کنول لمحے بھر کو لہو لہان ہو گئی۔ ایک ناپسندیدہ ہستی، ماں باپ کے ماتھے کا داغ، معاشرے کی ناسور برائیوں اور گناہوں کی گٹھری، کہاں چلتی ہماری اور آپ کی دوستی؟ وہ اسے جو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بہت پہلے اس بات کو سمجھ چکی تھی اور طے کر چکی تھی کہ اسے اپنے پیار کی کشش میں جکڑ کر ہر بری عادت چھڑوا کر نیک انسان اور محب وطن شخص بنا دے گی، مگر اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کے خوبصورت خوابوں کی صبح بہت تاریک تھی۔ خیالوں میں اس کے ساتھ رہنے والا انور در حقیقت کسی اور خوبرو گلاب کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کے نصیب میں اس گلاب کے ساتھ پیوستہ کانٹے ملے تھے۔ مبارک ہو انور صاحب، مگر آپ میری کچھ باتیں یاد رکھیں۔ ہر انسان چاہے وہ مذکر ہو یا مونس، ماں کے پیٹ سے ڈاکو بن کر جنم نہیں لیتا۔ یہ احساسات، خیالات یا حالات ہوتے ہیں جو انسان کو ڈاکو، پولیس یا چور، فرشتہ یا شیطان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں تو اس میں میرے حالات کا اتنا تعاون رہا کہ مجھے کوئی تکلیف پڑھائی کے دوران اٹھانے نہیں پڑی، تو آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے آسودہ حالات کی وجہ سے ڈاکٹر بنی ہوں۔ میں اگر غریب خاندان میں پیدا ہوتی تو ضرور ڈاکٹر بنتی،
بس فرق یہ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ پریشانیوں اور مشکلوں کے بعد یہ سب حاصل ہوتا، مگر ہوتا ضرور، کیونکہ میری سوچ اچھی تھی۔ میں اپنے دل میں لوگوں کی خدمت اور ان کی تکلیفیں سمیٹ لینے کا جذبہ رکھتی تھی۔ میرے احساسات و خیالات نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے۔ آپ کے دل میں ایسے جذبات اور احساسات نہیں ہوں گے جب بھی آپ نے بہت غلط اور تاریک راہ اپنا لی۔ اگر آپ کے دل میں ڈاکٹر یا انجینئر یا انسپیکٹر بننے کی خواہش ہوتی تو آپ ایک دن کامیاب ضرور ہو جاتے۔ اس دوران آپ کو بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا، مگر آپ اپنی سوچ کو روشن رکھتے تو آپ کو تابناک مستقبل منتظر ملتا۔ آپ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے میرے حالات نہیں دیکھے، جن کی وجہ سے میں ہی نہیں، نامعلوم کتنے لوگ ڈاکو، دہشت گرد اور نامعلوم کیا کیا بن جاتے ہیں۔ انور سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں انور صاحب، ڈاکو برے لوگ صرف جھونپڑیوں میں ہی جنم لیتے ہیں؟ اگر غریب ہی ڈاکو بنتے تو آج نہ امیر رہتا اور نہ کوئی غریب اور نہ کوئی محنت مزدوری کرنے والا، سب ختم ہو جاتے۔ جہاں غریب و افلاس کچھ لوگوں کو مجرم بنا ڈالتی ہے، وہاں دولت اور عیش و آرام کی فراوانی بہت سے لوگوں کو بھیانک جرائم میں ملوث کر دیتی ہے۔ آپ اس سوچ میں نہیں رہیے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا حق ہے۔ یہ صرف وقتی دھوکہ ہے جسے آپ شیطانی بھی کہہ سکتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پچھتانا چاہیں گے بھی، آپ کو پچھتانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لوٹ آئیے جن راہوں کی آپ مسافر بن گئے ہیں۔ توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ اپنی شادی میں ضرور بلائیے گا، میری آپ سے درخواست ہے۔ وہ رکی نہیں، آنکھوں سے چھلکتے پانی کو روکنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ انور نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے اوپن ڈور سے راہداری میں دور تک جاتے دیکھا اور اس کے اوجھل ہوتے ہی اپنی جلتی ہوئی آنکھوں پر تکیہ رکھ لیا۔